अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। रावलपिंडी में इंतहाई गलीज तरीन वाकया पेश आया है। 23 सितंबर को दोपहर 2 बजे माँ अपनी बेटी को ये कहती है कि तुमने कपड़े नहीं चेंज किए, तुमने जाना नहीं है ड्यूटी पे, टाइम तो तुम्हारा हो गया, सैलून नहीं जाना। तो बेटी आगे से जवाब ये देती है, नहीं अम्मा आज नहीं जाना। माँ कहती आज नहीं जाना, क्या मतलब? छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया तुमने? कब छोड़ दिया? क्यों खैरियत? अचानक से। आगे से बेटी कहती है, अम्मा आप कहीं और नौकरी ढूंढूंगी और वहां जाया करूंगी, अब यहाँ नहीं जाना मैंने। माँ कहती है, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से तुम्हें ये जॉब मिली थी। तुम्हें अगर जॉब चेंज करनी है जरूर करो, पहले अगली तलाश करो, वहां पर ज्वाइनिंग दो, फिर पिछली छोड़ो। ये क्या तरीका हुआ कि तुमने जॉब छोड़ी घर बैठ गई? घर का निजाम कैसे चलेगा? ये सारी बातें सुनते सुनते आंखें उसकी नम होने लगती। माँ महसूस करती है कि कोई बात है, अचानक नौकरी छोड़ दी, आंखें इसकी नम हुई हुई हैं, मुंह इसका उतरा उतरा सा है, कोई तो बात है। कहने लगी, माँ बेटा कोई बात है बताओ मुझे। तो आगे से ये माँ को बताती है और रोने लगती है कि अम्मा एक दूध पत्ती का बहाना लगाकर सैलून के मालिक ने बुझाई। जोर जोर से रोने लगे, बुझाइए दूध पत्ती, क्या बोलती जा रही हो, मुझे खुल के बताओ बात है क्या? कहती है, अम्मा मेरे साथ आज ये कुछ हुआ, डिटेल बताती है। माँ कहती है, अच्छा बेटा अल्लाह तो बैठा है ना, उठो। और फिर उसको लेकर थाने चले गए, पर्चा दर्ज करवाया, पुलिस ने पर्चे पर काम किया, मुलजिम को किया गिरफ्तार। सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा सैलून है, रावलपिंडी में ये कहाँ पर वाक़या है, सैलून में कितना स्टाफ काम करता है, सैलून का ऑनर जो है क्या उसने इस लड़की पर नजर रखी हुई थी, क्या सैलून के मालिक ने किसी चीज का बदला लिया है, क्या सैलून का जो मालिक है वो आदि मुजरिम है, उसकी यही रिप्यूट है। ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। डिटेल्स ये हैं जनाब, ये जो वाकया है ये रावलपिंडी में पेश आया है। सलीम खान लड़की के वालिद साहब हैं, घर के सरबराह भी हैं। बेटी का नाम है ओरिजिनल, जो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगी हमेशा की तरह, फर्जी नाम आपको बताऊंगी, आपको चीजें क्लियर हो सकें, समझ आ सके। तो फर्जी नाम शमसा। 17 दिसंबर को शमसा कोहिस्तान एनक्लेव में एक को सैलून है जहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों को सर्विसेज दी जाती हैं। इस सैलून के ऑनर का नाम है असमुल रहमान। अब शमसा जाती है, जाकर ऑनर बैठे होते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है, उनको कहती है, सर मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, काम मैं सारा जानती हूँ। फिर ऑनर जो हैं वो पूछते हैं कि फीमेल सर्विसेज का पता है या मेल सर्विसेज का? तो कहती है कि मुझे फीमेल सर्विसेज का सब कुछ पता है। और फिर इतने में कुछ क्लाइंट्स भी बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि क्यों ना एक आपके ऊपर इनसे काम करवा लिया जाए, मॉक करवा लें, ताकि आइडिया हो जाएगा कि कितना का काम जानती हो। तो ये कहती है कि मैं बिल्कुल करके दिखा सकती हूँ। इतने में जनाब शमसा जो है वो क्लाइंट का काम करती है, इसको बाकायदा चेक करते हैं ऑनर और ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, काम तो आपको आता है, तसल्ली बख्श काम करती है। उसके बाद शमसा से ये कहते हैं कि नौकरी हुई पक्की, कल आप 2 से 10 वाली शिफ्ट में आ जाइए, 8 घंटे की शिफ्ट है। शमसा राजी बाजी खुश फाश के चलो जी जॉब मिल गई। अब सैलून के माहौल में, सैलून के बारे में, स्टाफ के बारे में जरा सुनिए कि यहाँ पर कौन कौन होता है। सैलून में एक मैडम निदा के नाम से खातून काम करती हैं जो सबसे पुरानी है और इनका जो ताल्लुक है वो मर्दान से है। इनके अलावा 3 लड़के भी यहाँ पर स्टाफ हैं, नाम सुन लीजिए, शहरी, काशी, तीसरा हारिस। ये 3 लड़के भी यहाँ काम करते हैं। मैडम निदा, 3 लड़के और फिर 5वीं शमसा। अब ये हो गया सारे का सारा स्टाफ, टोटल 5 लोगों पर मुश्तमिल, और 6वें इस सैलून के ऑनर। 18 दिसंबर को ज्वाइनिंग दी शमसा ने। 4 दिन तो बड़े ही मजे के, बेहतरीन, अच्छे गुजरे। 18, 19, 20, 21। अब आगे सुनिए। 21 दिसंबर को मैडम निदा ये कहती है अपने ऑनर से, बॉस से, सर आगे न्यू ईयर है, काम का बड़ा बोझ होगा, मुझे घर जाना है, छुट्टियां चाहिए और जरूरी जाना है, तो मुझे 3 से 4 दिन की छुट्टियां दे दें। आप यकीन करें, मैंने जितना शमसा को देखा है कि शमसा बेहतरीन काम संभाल लेगी, काम जानती है, आप तसल्ली रखें, काम मैनेज होता रहेगा, काम पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप छुट्टी दे दें। निदा को सुनने के बाद ऑनर आवाज देते हैं शमसा को, कहते हैं शमसा इधर आओ। शमसा आती, ये 4 दिन की छुट्टी मांग रही है, 4 दिन इसकी जगह पे भी और अपना भी सारा
سیلون کے معاملات، ماحول، کام، کلائنٹ سنبھال لو گی؟ تو شمسا کہتی جی سر میں سنبھال لوں گی، کیونکہ شمسا تو کام کے حوالے سے بڑی سیریس تھی، ایکٹیو تھی. چلو صحیح ہے بھائی، پکی تمہاری چھٹی، چلی جاؤ تم. اس کے بعد ندا چلے جاتی ہے، اپنے کو 2-4 سوٹ جو بھی اس کی ضروری چیزیں تھیں وہ اس نے پیک کی اور چلے گئی. اب ذرا نیکسٹ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کے کیس میں، سننے والی چیز ہی وہ ہے. میڈم ندا نے اسی سیلون کے بالکل اپوزٹ ایک کمرے کا ایک فلیٹ لیا ہوا ہے رینٹ کے اوپر. چھوٹا سا اس میں کچن ہے، چھوٹا سا واش روم ہے اور تھوڑے سا اس کے کپڑے اور ایک بیڈ لگا ہوا ہے. 22 دسمبر کو شمسا آئی سیلون پر، دیکھا کہ آگے حارث نہیں ہے. پوچھا حارث کہاں ہے؟ حارث نہیں آیا. بتایا گیا کہ حارث تو چھٹی پر ہے. اب سیلون میں کون کون ہے؟ شہری، کاشی اور شمسا، ٹوٹل 3 لوگ. رات 8:30 بجے جو اس سیلون کے آنر ہیں وہ آئے باہر سے، چہرہ ایسے غصے میں لال جیسے کہیں سے جھگڑ کے آ رہے ہیں، فل غصے سے بھرے ہوئے ہیں. شہری پاس آتا ہے، کہتا سر السلام علیکم. کہتے ہیں جاؤ یار ندا کے کمرے میں مجھے ذرا اچھی سی ایک دودھ پتی بنا کے لا کے لو. شہری کہتا ہے اچھا جی. شہری دوڑا جاتا ہے اسی کمرے میں جو کہ سیلون کے سامنے کرائے پر ندا نے لے رکھا ہے. جا کر چائے بنانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دودھ تو پڑا ہوا ہے لیکن چائے کے لیے پتی نہیں ہے. آتا ہے واپس اور آ کر کہتا ہے سر دودھ تو پڑا ہوا ہے، پتی نہیں ہے. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. جیب سے پیسے نکالے، پیسے دیے اور کہا جا پتی لے کر آ. اب یہ پتی لینے چلا گیا. گیم چیک کریں کیسے کیسے ڈالتے ہیں لوگ، غیرت شرم اور حیا ختم ہو گئی ہے. پتہ نہیں سارا دن یہی سوچتے ہیں کہ گیم کیسے ڈالنی. ابھی صرف اور صرف 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ آنر نے کاشی کو آواز دی. کاشی آیا، پوچھا جی سر آپ نے آواز دی ہے، تو کاشی سے یہ کہا کہ جا یار دودھ لے کر آ. کاشی نے کہا سر جی ابھی اس نے بتایا ہے کہ دودھ پڑا ہوا ہے، صرف پتی نہیں ہے. تو وہ پتی لینے کے آتا ہے تو چائے بن جاتی. کہتے ہیں میں نے تازہ دودھ کی چائے پینی ہے. یہ پکڑ پیسے اور جا کے تازہ دودھ لے کر آ. پیسے پکڑتا ہے، دودھ لینے چلا گیا. سیلون پر کون کون بچا؟ صرف شمسا اور یہ آنر، 2 لوگ. اب شمسا کو کہتا ہے شمسا ادھر آؤ. کہتی جی سر. شمسا کو کہتا ہے کہ جاؤ ذرا سامنے ندا کے کمرے میں جلدی سے چولہے پر پانی چڑھاؤ. شمسا کہتی جی. شمسا چلے جاتی ہے. جا کر چولہے پر ابھی وہ پین رکھ ہی رہی تھی پانی والا، فوراً اچانک سے پیچھے ایک دم بھاگتا بھاگتا تیزی سے آنر اسی کمرے میں داخل ہوا. آتے سار دروازے کی لگائی کنڈی اور شمسا کو پیچھے سے اٹھا کے زبردستی بیڈ پر پھینک دیا. شمسا حیران ہکی بکی یہ کیا کر رہا ہے. اس کو اٹھا کر جب اس نے بیڈ پر پھینکا تو اپنی زبردستی اچائی. شمسا چیختی بھی رہی، جتنی کہ اس کی صحت تھی اتنا کو وہ دھکے بھی دیتی رہی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتی رہی. لیکن آنر کو کیا فرق پڑتا تھا ان باتوں سے. مرد تھا، طاقت تھی اور پھر اس کے اندر حیوان شیطان آیا ہوا تھا. جتنی دیر یہ ظلم ہوا اتنی دیر میں نہ دودھ لے کر واپس آیا کاشی، نہ پتی لے کر واپس آیا شہری. اب دکان بالکل قریب تھی، واپس ہی نہیں آئے. ایسا معلوم ہوتا ہے سچویشن کے مطابق کہ شاید یہ سمجھ چکے تھے کہ مالک جو ہے اس نے یہ گیم ڈالی ہے اور وہ اتنی دیر واپس نہیں آئے. شبہ ہے میرا. آنر اس ظلم کو کرنے کے بعد دھمکی دیتا ہے شمسا کو، میری بات سنو، میرا سیلون، میری گاڑی اور مجھے تو تم نے دیکھا ہی ہے، میرے بڑے طاقتور دوست ہیں، میرے بڑے تعلقات ہیں. اگر تم نے جا کے یہ بات کسی کو بتائی، میری شکایت لگائی، تو پھر یاد رکھنا تم گئی کدھر کو ہو یہ بھی نہیں پتا چلنا تمہارا. میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں. بہتر یہی ہے کہ اپنی زبان کو اور منہ کو اس کمرے میں تالا لگاؤ اور پھر جاؤ. شمسا خیر کیا کرتی، روئی جا رہی ہے. اس کے بعد شمسا اب یہاں سے اس کمرے سے سیلون میں نہیں گئی، اپنے گھر چلی گئی. چھٹی کا ٹائم تو ہوا نہیں تھا. جب گھر پہنچی تو ماں نے پوچھا شمسا اتنی جلدی آ گئی، ابھی تو بہت ٹائم ہے چھٹی ہونے میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ شمسا کہتی ہے جی امی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی تو میں آ گئی چھٹی لے کر. اور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جا کے لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے. منہ اترا ہوا اس کا. اگلا دن ہوا، اٹھی اور ٹائم جب ہوا ڈیوٹی کا تو یہ ریڈی نہیں ہو رہی، جا نہیں رہی. تو ماں پوچھتی ہے شمسا جانا نہیں ہے ڈیوٹی پر؟ شمسا کیا کہہ رہی ہے، نہیں میں نے نہیں جانا، کہیں اور جاب ڈھونڈوں گی وہاں پر جایا کروں گی. اب تو پھر شمسا رونے لگی اور پھر اپنی ماں کو بیٹھ کے یہ سب کچھ بتایا جو اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا. میں آپ کو آغاز میں بتا چکی ہوں. والدین، باپ اور ماں کیا بیتی ہوگی ان پر جب وہ یہ سن رہے ہوں گے. توبہ استغفار. والدین
ساری بات سننے کے بعد بیٹی کو حوصلہ دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور سیدھا اسے تھانے لے کر جاتے ہیں۔ اب یہ جو سیلون ہے نا، یہ واقعہ ہے تھانہ صدر واق اینڈ کی جورسڈکشن میں، تو وہاں پر لے جاتے ہیں اپنی بیٹی کو، بیٹھتے ہیں، ایس ایچ او آتے ہیں باہر سے، ان کو بیٹھ کے ساری بات تفصیل سے بتاتے ہیں، اور پھر ایس ایچ او ایک ایف آئی آر درج کرتے ہیں 376 کی، جس کی مدعیہ شمسہ بنتی ہے، اور اس ایف آئی آر میں ملزم کا نام لکھا جاتا ہے باقاعدہ، اسم الرحمان۔ پولیس اس کیس پر کام کرتی ہے، ٹریس کرتی ہے ملزم کو، اور جناب ہتکڑی لگا کے لے آتی ہے تھانے، یعنی ملزم ہوا گرفتار۔ اب ہوگا میڈیکل، اب ہوں گے شواہد، اب ہوں گی بیٹھ کے آمنے سامنے گفتگو کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور پھر آگے اس کے حوالے سے ایک فائل، ایک مثل تیار کی جائے گی، جس کو لکھنے والے کا جو ہاتھ ہوگا وہ تفتیشی کا ہوگا، اور اسی پر فیصلہ ہوگا کیا سزا کیا جزا۔ کیس یہیں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ بتا دیا تہمینہ شیخ نے احوال 0 سے لے کے اب تک کا۔ میسج آپ لوگوں کو میں یہی دوں گی آج کے کیس میں۔ اب میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جاب نہ کریں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس نے کروایا اس نے کروایا، کیونکہ ایسا ہوا نہیں۔ یقین کریں بعض اوقات ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا بولوں، کیا میسج دوں، لیکن چونکہ گلی گلی کریا کریا حالات و واقعات سن کے سمجھ کے سمجھ آ جاتی کہ کہاں پر غلطی ہوئی تھی۔ غلطی ہوتی ہے انسان سے، ایسا نہیں ہے کہ غلطی نہیں ہوتی اور خمیازہ بھگتنا پڑ جائے، غلطی ہو جاتی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو اس کیس میں میسج تمام والدین کو یہ دوں گی کہ دیکھیں، امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دانے کس کے گھر میں زیادہ ہیں کس کے گھر میں کم ہیں، کون کتنا کماتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو انسان شاید رشتہ دار کو دوسرے ٹائم کی روٹی نہ کھانے دیتا اور نوالا چھین لیتا۔ اب یہ بندر بانٹ اللہ کی ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے۔ کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں پر بیٹیاں جاب کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، اوکے ڈن۔ اب یہ جو نوکری کرنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، میں ان کو بیٹی نہیں کہتی، میں ان کو بیٹے کہتی ہوں، جاب والی۔ وہ ملازمہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹیچر ہو سکتی ہے، وہ ڈاکٹر ہو سکتی ہے، جابز آپ کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ اب والدین کو یہ چاہیے کہ ہماری بیٹی جہاں پر جاب کر رہی ہے، وہ کوئی اسکول ہے، وہ سیلون ہے، وہ کوئی فیکٹری ہے، وہ کوئی کلینک ہے، کچھ بھی ہے، آپ جاب کی جوائننگ سے پہلے وہاں کی ریپوٹیشن کا ضرور پتا کریں۔ ریپوٹیشن اچھی ہے تو ضرور بھیجیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، بیٹی سے رابطے میں رہیں، پوچھیں اس سے جب صبح گئی ہے کہ سب ٹھیک ہے بچے، وہاں پہ حالات ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو جاب کرنے کے لیے جاتی ہے ایک تو اس کے اوپر برڈن جاب کا ہوتا ہے، پھر سب سے بڑا جو اس کے اوپر ایک امپریشن ہوتا ہے وہ باس کا بہت ہوتا ہے، باس سے بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے جہاں پر انسان جاب کرتا ہے۔ اب یہ امپریشن، یہ خوف، یہ پریشر، یہ سب کچھ جو ہے یہ فیس کر کے وہ جاب کرتی ہے، لیکن والدین جو گھر بیٹھے ہیں وہ تجربہ کار ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ وہاں کے ماحول، حالات و واقعات کا پتہ کرتے رہیں۔ ابھی صرف 4 دن ہوئے تھے اس کی جوائننگ کو اور یہ واقعہ ہو گیا۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آنر بڑا شریف تھا اور اس سے ہو گئی غلطی۔ آنر پورا رنگ باز اور عادی مجرم تھا۔ تفتیش کریں، سمجھ آ جائے گی ساری۔ مجھے آ گئی تو آپ کو نہیں آئے گی، سب آئے گی۔ یہ عادی مجرم تھا، یہ ہیبیچول تھا، اسی لیے اس نے چوتھے دن موقع پاتے سار یہ گیم ڈالی، موقع نہیں ضائع ہونے دیا کہ ندا گئی بھی ہے۔ 3 لڑکے ہیں، تینوں کو الگ الگ کام پر بزی کیا اور جا کر اپنا گند مار لیا، جو یہ مارنے کا عادی ہوگا، اس لیے یہ کام ڈلا ہے۔ اب یہ جو کام کرتے ہیں نا، ان کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہوتی ہے مارکیٹ میں، سب کو پتا ہوتا ہے، نہ باتیں چھپتی ہیں۔ تو والدین کو چاہیے تھا کہ والدین ریپیوٹ ضرور چیک کرتے، اس کیس میں بھی اور بھی کیسز میں۔ تو میسج میرا اتنا صحیح ہے، ریپیوٹ چیک کریں، پھر بچی کو وہاں پر، بیٹی کو وہاں پر جاب کے لیے بھیجیں، تاکہ کل کو میں یہاں پر بیٹھ کے کوئی اور کیس ڈسکس نہ کر رہی ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ انسان اتنی دلیری کے ساتھ یہ کام کرتے۔ پولیس چیک کرے کہ یہ جو آنر ہے سیلون کا، یہ کس ریپیوٹ کا مالک ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس سے پہلے بھی کسی کے ساتھ کیا ہے، وہاں کے فوٹیجز کو چیک کریں، سارے معاملات کو چیک کریں، اور پھر برائے مہربانی میرے جڑے ہاتھ پیسے لے کے صلح نامہ نہ کر لیجیے گا کچھ عرصے کے بعد الجھ کر۔ یہ الجھتا نہیں، انسان کے الجھایا جاتا ہے، بعض اوقات ملزم کی جانب سے اور بعض اوقات کسی اور کی جانب سے۔ تو الجھ کر، تھک کر، ہار کر پیسے لے کے صلح نامہ نہیں کرنا، مہربانی ہے۔